बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा को मरे हुए आज तीसरा दिन था, मगर गांव में से किसी ने हमारी पलटकर खबर न ली थी कि हम लोग आखिर किसके सहारे हैं। हम घर में सिर्फ 3 औरतें ही मौजूद थीं। हमारा कोई भी भाई नहीं था। अचानक होने वाली अब्बा की मौत ने हमें बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। मगर इस झूठी दुनिया में रहने के लिए हमें 2 वक्त के खाने की जरूरत तो थी ही, साथ ही सर छुपाने के लिए एक छत भी जरूरी थी। अब अब्बा के जाते ही तीसरे दिन मालिक मकान आकर हमारे सरों पर मुसल्लत हो गया और घर खाली करने का बोला। उसे देखकर हम बुरी तरह से डर गए थे और एक पठान था जो ऊंची ऊंची आवाज में हमें डांटते हुए कह रहा था कि जल्दी से अपना सामान उठाओ और अपना कहीं दूसरा बंदोबस्त करो। मैं अब मजीद आप लोगों को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर रहा। गुजरे 6 माह से मैं इसी इंतजार में था कि आपका वालिद इस घर का किराया अदा कर देगा, मगर उसके तो कभी हालात ठीक हो ही ना सके। अब तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रहने नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों की गारंटी देने वाला कोई भी नहीं है कि आप कब इस घर का किराया अदा करोगी, और जो कर्ज आप पर चढ़ गया है वो तो अब मुझे खुदा ही वापस कर सकता है। इसीलिए बेहतर इसी में है कि आप लोग ये घर अभी के अभी खाली कर दें। यूं अम्मा को और अपनी छोटी बहन को लेकर मैंने अपना सारा जरूरत का सामान उठाना शुरू किया। हमारे घर में सामान ही कितना था, चंद जोड़े थे और 2 संदूकें। खाने पीने के चंद बर्तन हमने सारा सामान समेट कर बाहर किया और सड़क पर आकर खड़े हो गए। हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ जाएंगे। यूं वो मालिक के मकान घर को ताला लगाकर वहां से चला गया। उसे हम पर जरा भी तरस न आया कि ये औरतें कहाँ जाएंगी, जबकि अम्मा अभी इद्दत में थी। सदमे के मारे उनका बुरा हाल था। उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता था कि रात को उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाती थी। शाम का वक्त होने वाला था। अब मैं मोहल्ले के एक घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। मैंने उससे कहा कि रात हमें यहाँ रुकने के लिए पनाह दे दें, कल हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। मेरी माँ से उसकी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए उस पड़ोस की खाला ने हमें रहने की इजाजत दे दी। जैसे तैसे करके हम तीनों ने वो रात गुजारी। सुबह हुई तो उसने भी आंखें माथे पर रख ली और कहने लगी कि बेटी, भलाई इसी में है कि तुम आज ही अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। ऐसा ना हो कि मेरे शौहर का जब टूटे और वो कुछ ऐसा बोल दे जिससे आप लोगों को कोई दुख पहुंचे। उनकी बात सुनकर मैं समझ गई थी कि वो चाहती हैं कि आज हम ये घर छोड़कर चले जाएं। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी माँ और बहन का ख्याल करें, मैं किसी घर का बंदोबस्त करके आती हूँ। मेरी माँ मुझे लाख रोकती रही कि तुम कहाँ जाओगी, तुमने तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। मैं उनसे कहने लगी कि जब वक्त सर पर आता है तो इंसान को बहादुर बनना पड़ता है। ये कहकर मैं उस घर से निकल आई। मोहल्ले की नुक्कड़ पर मुझे एक आदमी नजर आया जो हुलिये से इमाम मस्जिद मालूम हो रहा था। मैंने नजरें झुकाकर उससे सलाम किया तो उसने मुझे सलाम का जवाब दिया। फिर मैं उनसे कहने लगी कि मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी वालिदा मेरे साथ है और हमें एक किराए के घर की ज़रूरत है। मेरी वालिदा अभी इद्दत में है और मालिक के मकान ने हमें घर से बाहर कर दिया है। वो आदमी शायद मेरे वालिद साहब का पहचान वाला था। उससे मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक घर दिलवा देता हूँ, मगर घर बहुत छोटा सा है। मैंने उनसे कहा कि भले एक कमरे का ही हो, हम 3 औरतें हैं, इसी में ही गुजारा कर लेंगे। यूं उसने मुझे किसी जान पहचान वाले से एक किराए का घर लेकर दिया। मैंने सबसे पहले अम्मा को और अपनी बहन को बताया और उनको लेकर उस एक कमरे वाले मकान में शिफ्ट हो गई। वो दिन तो जैसे तैसे करके गुजर ही गया। फिर अगले दिन मैं किसी काम की तलाश में घर से निकल आई। ये घर भी आबादी से काफी आगे था और मोहल्ले का सबसे आखिरी घर था। काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। शायद आबादी ना होने की वजह से इस घर को कोई भी किराए पर ना खरीद रहा था। यूं मजबूरी ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। इसके अलावा हमारे पास दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि हम ठहरी 3 औरतें, हमें हर कोई पनाह देने से कतरा रहा था। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा। फिर सुबह होते ही मैंने अपनी छोटी बहन को अम्मा का ख्याल रखने का बोलकर घर से निकल आई और काम के लिए मारी मारी फिरने लगी। मुझे कोई ढंग का काम मिल जाए, 4 पैसे हाथ आ जाएं तो मैं घर में खाने पीने को बंदोबस्त कर सकूं। एक फिक्र तो दूर हो गई थी कि मुझे छत मिल गई थी, मगर इस दुनिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ खाने की जरूरत तो पड़ती ही है। मेरी तालीम इतनी ज्यादा ना थी कि मैं किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकती। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करूंगी या फिर किसी के घर पर मुलाजमत करके अपने घर की कफालत करूंगी। मगर काम मिलना इतना आसान नहीं था। मैंने पहले रोज एक फैक्ट्री का चक्कर लगाया ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि वो फैक्ट्री कैसी है, मगर फैक्ट्री का माहौल देखकर मैं बहुत दुखी हो गई थी।
وہاں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر جڑ جڑ کر باتیں کر رہے تھے کہ وہ کہیں سے بھی نامحرم نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، نئے زمانے کے نئے لوگ نہ جانے اتنی غفلت میں کیوں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے ان لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئی تھیں۔ وہاں نوکری کرنے پر مجھے تنخواہ کے ساتھ اور بہت سے فائدے بھی مل رہے تھے، جیسے کہ رہائش اور 2 وقت کی روٹی، اور 60,000 تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ مجھے فیکٹری چھوڑنے اور گھر چھوڑنے کی ذمہ داری بھی فیکٹری والوں کی تھی، مگر میں وہاں کے ماحول سے بہت مایوس ہو گئی تھی۔ وہاں کے ماحول نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس وقت مجھے 2 وقت کی روٹی اور اتنی آسائش کے بعد بھی وہاں کام کرنا منظور نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر میری عزت کو خطرہ تھا۔ ماحول بے شک انسان خود بناتا ہے، مگر بنے بنائے ماحول کا انسان کی فطرت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسان اچھا بھی ہو، نیک بھی ہو، مگر شیطان پہلے سے زیادہ طاقت لگا دیتا ہے تاکہ انسان کو بھٹکا سکے، اور اس فیکٹری میں سب پر شیطان کا زور بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ انسان روٹی کے لیے ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے، مگر عورت کبھی بھی اپنی عزت سے زیادہ کسی چیز کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتی۔ اکیلی عورت کھلی تجوری کی طرح ہوتی ہے، جب کوئی مرد اسے چرانا چاہے تو وہ وقت نہیں لگاتا اور چرا لیتا ہے۔ عورت کی عزت سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور مجھے اپنی عزت سے زیادہ کچھ عزیز نہیں تھا۔ مجھے یہ سب سہولیات تو نظر آ رہی تھی، جس سے میری ماں اور میری بہن بہت خوش رہتی، مگر اس کے لیے مجھے اپنی عزت داؤ پر لگانی پڑتی ہے، جو مجھے قبول نہیں تھی۔ میں نے اسی وقت فیکٹری کے مالک کو اس نوکری سے انکار کر دیا، تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہاں پر جو بھی نوکری کے لیے آتا ہے، اتنی سہولیات کے بارے میں سن کر تو اسی وقت ہاں کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو تنخواہ میں کمی لگ رہی ہے تو میں وہ بھی بڑھا دوں گا، مگر آپ کام ضرور کریں۔ مجھے یہاں پر کام کرنے والوں کی بہت ضرورت ہے، اور آپ جیسی ایماندار لوگوں کی تو اور زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کوئی دل پھینک انسان تھا، مجھے اس کی نظروں سے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نیت مجھ پر کچھ اچھی نہیں تھی۔ میں نے وہاں سے جلدی سے نکلنے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ نہیں، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں، اور مجھے عزت پر سب سے پہلے کلاس دی گئی ہے۔ ہم لوگوں کی تمام دولت ہماری عزت ہی ہے، ہم اپنی عزت سے ہی امیر کہلا جاتے ہیں، اور یہاں پر تو جس طرح عزت اچھالی جا رہی ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے میں یہاں پر نوکری کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ مجھے اجازت دیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ وہ میرے اتنے ٹکا کے جواب دینے پر ایک دم حیران ہوا اور ایک دم چونک گیا۔ اس کو شاید میرے اتنے 2 ٹوک جواب کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ حیران کن انداز میں آنکھیں پھاڑے بس میری طرف دیکھتا جا رہا تھا، مگر میں اس کی دیکھنے کی پرواہ کیے بغیر، اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ ناکامی پہ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج رات کا کھانا بھی نہ لے جا سکتی تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میرا ایک دم سانس بند ہونے لگا تھا، جیسے کوئی میرے چہرے پر بھاری چیز رکھے میرا سانس بند کر رہا ہے۔ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ گلی میں ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دور کہیں جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں گھر کے اندر جاؤں، اور دروازے پر ہاتھ رکھے آنسو میری آنکھوں میں تھے۔ وہاں ہی سر چھپا کر کھڑی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنے پیچھے ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی اور مارے خوف کے کانپنے لگی۔ خوف تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ سایہ ایک دم میرے پاس آنے لگا تھا، میرے اس قدر قریب تھا کہ میرے پاس بھاگنے کا بھی اشارہ نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی چور ہے۔ میں نے جیسے ہی ڈر کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر ایک سایہ سا تھا جو مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں ایک دم چیخنے لگی اور دروازہ زور زور سے بجانے لگی، مگر میری بہن اور اماں نہ جانے کہاں پر تھے، جو دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، اتنی زور سے کہ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں محلے والے نکل کر مجھے برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیں، مگر وہاں تو سب جیسے کان بند کر کے سوئے ہوئے تھے، کسی کو آواز تک نہیں جا رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب دروازہ نہ کھلا تو میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور اماں اور بہن کو آواز دینے لگی کہ کوئی تو میری بات سن لو، کوئی تو میری آواز سن لو۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور میں پھولے سانس کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے اماں کو دیکھ رہی تھی، جو مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، سب ٹھیک ہے؟ اتنی زور زور سے دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہی تھی؟ میرا سانس پھولنے کی وجہ سے مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا، مگر میں نے اشارے سے ڈرتے ڈرتے اپنی پچھلی طرف اشارہ کیا اور اماں کو بتانے کی کوشش کی کہ وہاں پر کوئی ہے۔ اماں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، گلی سنسان اور ویران تھی۔ اماں کہنے لگی یہاں پر تو کوئی نہیں ہے۔ تبھی میں نے اماں کو بتایا اماں یہاں پر کوئی سایہ تھا، مگر اب نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اماں میری بات پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں صبح کی تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس لیے تم ڈر رہی ہو،
جاؤ اندر جا کر آرام کر لو تاکہ کچھ پرسکون ہو سکو۔ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آ چکی تھیں، پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اماں کے ساتھ ایک کمرے کے گھر میں چلی گئی۔ بہن بھی سو چکی تھی۔ کچھ آرام سکون ہوا تو میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں، آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ مجھے معاف کر دیں، میں آج کے لیے آپ لوگوں کا کھانا نہیں لا سکی، اور میں کتنی بے وقوف ہوں کہ جب کچھ کھانے کے لیے لا ہی نہیں سکی تو کتنے سکون سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے۔ اماں میری بات پر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بیٹھ جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے بھی کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں نے حیرانگی سے اماں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اماں، کھانا کہاں سے آیا؟ تو اماں کہنے لگی، ارے جنہوں نے ہمیں یہ گھر دلوایا ہے انہوں نے آج کا ہمیں کھانا بھیجا ہے۔ وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آج ہی تو گھر شفٹ کیا ہے اور آج ہی کھانا کیسے بنا لیں گے، اسی لیے ایک پورا ہفتہ وہ ہمیں کھانا دیا کریں گے، صبح کا بھی اور رات کا بھی، اور پھر جب آپ کی بیٹی کمانے لگ جائے تو پھر مجھے ادھار سمجھ کر واپس کر دے۔ میں ان کی بات پر راضی ہو گئی۔ اور تم بتاؤ، تمہیں نوکری ملی؟ اماں مجھ سے بات کر رہی تھی، مگر میں حیران تھی کہ کوئی اتنی نرم مزاجی کیسے دکھا سکتا ہے، کوئی اتنا شفیق کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنی پرواہ کرنے والا تو آج کل کوئی بھی نہیں ہوتا، اپنے بھی مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ ایک غیر ہو کر کیسے ہماری اتنی مدد کر رہے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مگر ایسے تو کسی سے چیزیں ادھار لینا اچھی بات نہیں ہے، مجھے آج نوکری نہیں ملی، میں ایک جگہ پتہ کرنے گئی تھی، اور پھر ساری بات میں نے اماں کو بتا دی۔ اماں بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ میں نے وہاں پر نوکری نہیں کی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں 2 وقت کی روٹی ضرور کماؤں گی، مگر عزت کے ساتھ۔ جہاں میری عزت مجھے گھٹتی ہوئی محسوس ہوگی میں وہاں کام نہیں کروں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں عزت کی روٹی کمانا چاہتی ہوں۔ اماں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے ویسا ہی کرنا۔ اگلی صبح میں پھر سے کام کے لیے نکل گئی، مگر اب یہ ایک اور فیکٹری تھی جہاں کا ماحول کچھ بہتر تھا، کچھ اچھا تھا۔ مجھے وہاں کام پسند آیا اور میں کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ کام کچھ مشکل تھا، مگر ابھی میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ یہ خوشخبری میں نے اماں کو گھر آ کر سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میں نے ساتھ ہی ساتھ اماں سے کہہ دیا کہ اب سے آپ کو امام صاحب سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک دکاندار سے بات کر لی ہے، وہ ہمیں ہر مہینے راشن دے دیا کریں گے، اور مہینے کے آخر میں ان کو پیسے دے دیا کروں گی۔ اماں تو میری عقل مندی پر حیران تھی۔ ابا کے ہوتے ہوئے کبھی اماں نے ایسے حالات نہیں دیکھے تھے جو اب دیکھنے پڑ رہے تھے۔ اماں کو توقع نہیں تھی کہ میں حالات کا ایسے مقابلہ کر سکتی ہوں۔ میں تو پرسکون تھی کہ میں اب اپنے گھر کو بہترین طریقے سے چلا سکتی تھی۔ میری زندگی اب کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دے سکتی ہوں۔ اگلے روز سے میں نے آفس جانا شروع کر دیا اور وہاں پر دل لگا کر کام کرنے لگی۔ دنوں میں نے کام سیکھ لیا۔ کام تھا، مجھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ ایک دم میری زندگی میں اتنی آسانی کیسے آنے لگ گئی تھی۔ وہاں کا مالک بھی بہت اچھا تھا، تنخواہیں وقت پر دے دیا کرتا تھا۔ میری تنخواہ تھوڑی ضرور تھی، مگر میں اس میں مطمئن تھی کیونکہ میرا گھر اچھے سے چل سکتا تھا۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ 1.5 مہینے کے اندر میں نے فیکٹری کے مالک کو بہت اچھی کارکردگی کر کے دکھائی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھا کیونکہ بہت عرصے بعد اس کو اتنی ایمانداری سے کام کرنے والا کوئی ملا تھا۔ مگر میں نے ساتھ ساتھ 1-2 جگہ اور بھی کام کی بات کر لی تھی کہ شاید وہاں سے کوئی اچھی تنخواہ پر نوکری مل جائے۔ تبھی 1.5 مہینے کے بعد ایک صبح میں جیسے ہی فیکٹری پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب فیکٹری میں ہر جگہ پولیس پھیلی ہوئی تھی اور ہر کام کرنے والے کو پکڑا جا رہا تھا۔ مالک کو بھی پولیس نے پکڑ رکھا تھا، مگر میری سمجھ سے سب بالاتر تھا۔ عورتیں ایک طرف کھڑی تھی تو مرد ایک طرف۔ عورتوں کو لیڈی کانسٹیبل نے پکڑا ہوا تھا اور مردوں کو مرد پولیس نے۔ اچانک ایک لیڈی کانسٹیبل میرے پاس آئی اور مجھے دونوں بازوں سے جکڑ لیا اور مجھے کھینچ کر اندر لے گئی۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑواتی رہی اور کہتی رہی کہ میں نے کیا کیا ہے، میرا کیا قصور ہے۔ تبھی اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی کہ یہاں پر ڈرگز بیچتی ہو اور ابھی بھی پوچھتی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ یہاں پر جب ڈرگز بناتے ہو تب تم لوگوں کو اس بات کا خیال نہیں آتا کہ کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اس کی بات نے تو میرے ہوش اڑا دیے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے حیران ہو کر پھٹی ہوئی آنکھوں سے سب کی طرف دیکھا۔ جو منہ چھپائے کوئی ادھر پھر رہا تھا تو کہیں ادھر۔ مالک کی طرف دیکھا تو مالک بھی منہ چھپائے کھڑا تھا۔
مجھے تو حیرت تھی اس بات کی کہ کوئی کیسے اتنا بڑا جرم بغیر کسی کو سچ بتائے کر سکتا ہے۔ یہاں پر کام کرنے والے یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے۔ مجھے تو وہاں پر کھڑے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان سب کے علاوہ صرف میں ہی ایک واحد تھی جسے حقیقت کا نہیں پتہ تھا۔ مالک کا چہرہ دیکھ کر تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت نیک شریف انسان ہے، مگر اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور یہ کیوں اس نے اتنے لوگوں کی زندگی تباہ کر دی؟ یہاں پر کام کرنے والے ہزاروں بندے اب کس منہ سے اپنے گھروں میں جائیں گے؟ مجھے تو اپنے آپ پر رونا آ رہا تھا کہ 1.5 مہینہ نہیں ہوا تھا سکون آئے زندگی میں، کیا اب اچانک سے پھر سے وہی سب ہو رہا تھا؟ میری زندگی تو مشکل میں پڑ گئی تھی۔ اگر مجھے جیل ہو جاتی تو مجھے تو چھڑوانے والا بھی کوئی نہیں تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا اکثر اوقات آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے۔ اکثر ہم لوگوں کو وہ چیز بھی برداشت کرنی پڑتی ہے جو ہماری برداشت سے بہت باہر ہوتی ہے۔ پولیس ان لوگوں کو پکڑے جیل جانے کے لیے گاڑیوں میں ڈال رہی تھی۔ میں نے اپنا آپ چھڑوانے کی کئی مرتبہ کوشش کی اور کہا کہ میں سب سے انجان تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں تو اس جرم میں بھی حصہ دار نہیں ہوں، میں تو یہاں پر کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتی تھی۔ تبھی کانسٹیبل نے میرے بال زور سے پکڑ کر کھینچے اور کہنے لگی کہ یہ جو کپڑوں کے اندر سفید پوٹلیاں رکھتے ہو یہ سب کس کے لیے ہے؟ ابا کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ فکر تو اس بات کی تھی کہ اماں اور بہن کو میرے جیل جانے کی خبر کون پہنچائے گا اور ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں جیل میں ہوں۔ سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ ہم سے فون بھی ان سب نے لے لیے تھے۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا فون تھا جو پولیس کانسٹیبل نے لے لیا۔ اب تو اماں سے رابطہ کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا۔ نہ جانے جیل جا کر ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا، ہمیں کہاں پہنچایا جاتا۔ جرم جتنا بڑا تھا یقیناً سزا بھی اس کی اتنی ہی بڑی ہونی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے تک ہمیں جیل میں رکھا جاتا۔ ہمیں جیل پہنچا دیا گیا تھا، عورتوں کو عورتوں والے اور مردوں کو مردوں والے جیل میں، اور وہاں سختی سے اتنا پہرا دیا گیا تھا کہ کسی کو ملنے کی اجازت بھی نہ دی۔ لوگوں کے گھروں میں فون کرنے کی اجازت نہ ہوتی، مگر اچانک ایسا معجزہ ہوا کہ میری حیرت سے آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ ایک لیڈی کانسٹیبل میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی تمہاری رہائی ہو گئی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میری رہائی کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے تو ابھی تک کسی کو فون کر کے کچھ بتایا بھی نہیں تھا، یہاں پر تو کسی کو فون کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، پھر میری رہائی کیسے ہو سکتی تھی؟ میں بہت پریشان تھی۔ مجھے لگا کہ شاید لیڈی کانسٹیبل کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے کہ میری ہی رہائی کی خبر آئی ہے؟ تو وہ وہاں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں تمہاری ہی رہائی ہوئی ہے، تم باعزت بری ہو گئی ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں آیا۔ خوشی سے میری آنکھیں بھر آئیں، میرے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا معجزہ کیسے ہو گیا۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ بدنامی سے خدا تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تھا، مگر وہ کون خدا کا نیک بندہ تھا جس نے مجھے آزادی دلوائی تھی، مجھے اس بدنامی کی زندگی سے باہر نکال لیا تھا۔ مگر ایک رات میں گھر نہ جاتی تو محلے والے تو اماں کو تانے دے دے کر ان کو جان سے مار دیتے۔ میں آنسو صاف کرتی، خدا کا شکر ادا کرتی جلدی سے باہر نکلی اور لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ پولیس آفیسر کے دفتر چلی گئی۔ وہاں بیٹھے شخص کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں وہی امام صاحب تھے۔ چہرے پر صرف نور ہی نور تھا۔ سنجیدگی سے میری طرف دیکھ کر انہوں نے چہرہ جھکا لیا۔ تبھی پولیس آفیسر نے کہا کہ آپ کو باعزت بری کیا جا رہا ہے، آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پولیس انسپیکٹر سے پوچھا کہ آپ کو حقیقت کا کس نے بتایا؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ فیکٹری کے مالک نے ہی سچ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس جرم میں کون کون ملوث تھا اور کون کون بے قصور ہے۔ ان سب کو چھوڑا جا رہا ہے، اسی لیے تم بھی بے گناہ ثابت ہوئی ہو اور تمہیں رہائی مل گئی۔ میں نے امام صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو یہاں پر میرے ہونے کا کس نے بتایا؟ لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب پولیس انسپیکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے پھر سے جیسے ہی کرسی کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میرے ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ امام صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ ابھی تو امام صاحب یہاں ہی موجود تھے۔ اچانک سے میرا دماغ ایک دم شل ہونے لگا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تبھی میں نے پولیس انسپیکٹر سے پوچھا کہ یہاں جو ابھی ایک شخص بیٹھا تھا کہاں چلا گیا؟ تو وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ کون سا شخص؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پولیس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئی اور جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے اب جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی، جبکہ میں شام 5 بجے تک گھر چلی جاتی تھی۔
مگر مجھے اب مسلسل نوکری چھوٹنے کا دکھ تھا۔ اب میں پھر سے کام کی تلاش کروں گی، یہ سوچ ہی مجھے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ آج کے دور میں کام تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور خاص طور پہ ایک عورت کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ میں رات کے وقت گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اماں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا تو میں اندر چلی گئی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ اتنا وقت کہاں لگا آئی ہو، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ جب میں نے اماں سے کہا کہ اماں میری فیکٹری کے مالک کے ساتھ بہت بری لڑائی ہو گئی ہے، اب میں نوکری پہ نہیں جایا کروں گی، بس اسی وجہ سے کام کو نپٹانے میں دیر ہو گئی۔ اماں تو آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ان کو یہ سب امید نہیں تھی۔ انہوں نے دکھ اور افسوس سے سر پکڑ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، ایسے کام کرو گی تو کوئی بھی تمہیں کام نہیں دے گا۔ مگر میں اماں کو حقیقت نہیں بتا سکتی تھی کہ میں کیا کچھ برداشت کر کے آئی ہوں، مگر اب مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں امام صاحب بھی اماں کو کچھ نہ بتا دیں۔ لیکن پولیس انسپکٹر کے حساب سے تو وہاں پر کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ پولیس انسپکٹر نے اپنے دھیان میں امام صاحب کو دیکھا ہی نہ ہو اور میری بدنامی نہ ہو، اسی لیے پہلے خود آ گئے ہوں۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ ان کو میری خبر پہنچائی کس نے؟ ساری رات یہی سوچ سوچ کر میری آنکھ لگی۔ اماں الگ سے ناراض ہوئیں۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں پھر سے کام کی تلاش میں نکل پڑی، مگر اس مرتبہ اماں نے مجھے خدا حافظ تک نہیں کہا تھا۔ شاید وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی خفا تھی۔ میں بھی خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل آئی۔ تپتی دوپہر کا وقت تھا، ہر کوئی بھاگا بھاگا اپنے کاموں میں جا رہا تھا۔ یہ دیکھو ان کی آوازیں، بسوں کے دھوئیں، ان میں تو جیسے قدرت کھو ہی گئی تھی۔ لوگوں کی آوازوں میں چڑیا اور باقی پرندوں کی آوازیں تو جیسے کھو ہی گئی تھی۔ میں ان سب چیزوں پر افسوس کرتی ملک کا حال دیکھتی ایک فیکٹری کی طرف جا رہی تھی۔ اس فیکٹری کا مالک تو نہایت شریف تھا، مگر اب مجھے ایک دھچکا سا لگ گیا تھا۔ مجھے اب کسی پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ افسوس تو مجھے اس بات کا تھا کہ مجھے اپنے ابا کی سکھائی ہوئی باتیں کیوں بھول گئی تھیں۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ مت کرو۔ کوئی تمہیں نیک شریف دکھے تو اس کی اندرونی شرافت کو پہلے جانچو اور اس کے بعد اس پر بھروسہ کرو۔ اگر وہ یقین کے قابل ہے تو اور بات۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ عورت کی 2 نہیں بلکہ 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 آگے اور 2 پیچھے، اور ان چاروں آنکھوں سے وہ اندر کا شخص بھی پہچان لیتی ہے کہ اندر کا شخص کس طرح کا ہے۔ مگر میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں اب کسی دھوکے میں نہیں پڑوں گی، اسی لیے میں نے فیکٹری کے مالک سے پہلے درخواست کی کہ وہ مجھے فیکٹری کا ماحول دکھا دیں۔ میں 1-2 دن فیکٹری کا ماحول دیکھوں گی اور اس کے بعد تنخواہ کے بارے میں سوچیں گے۔ پہلے تو وہ میری بات پر حیران ہوا، مگر پھر ہاں میں سر ہلا کر مجھے فیکٹری دکھانے چلا گیا۔ فیکٹری کا ماحول دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہاں سب لڑکیوں نے نقاب کیے ہوئے تھے، چہرے چھپائے ہوئے تھے، اور سب مردوں نے سر پر سفید رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ وہاں پر کوئی بھی شخص ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ عورتیں محفوظ انداز میں اپنا کام کر رہی تھیں اور مرد اپنے دھیان میں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ماحول کو دیکھ کر میں ایک دم خوش ہو گئی، جیسے میرے وجود میں کوئی جان آ گئی ہو۔ فیکٹری کا مالک کچھ بوڑھا سا تھا، زیادہ جوان نہیں تھا۔ اس بات کی بھی مجھے بہت خوشی تھی کہ میں یہاں پر سکون سے کام کر سکوں گی۔ تبھی میں نے فیکٹری کے مالک سے پوچھا کیا مجھے یہاں پر کام کے لیے نقاب کرنا ہوگا، اپنا چہرہ چھپانا ہوگا؟ تو پہلے میری طرف غور کرتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیسے یہاں پر گزارا کرنا چاہتی ہو۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ یہاں پر کسی کو بہکانا مت۔ یہاں ہر کوئی اپنی حق حلال کی روٹی کھا رہا ہے، کسی کو حرام کی طرف مت لے کر جانا۔ اس کے اتنے 2 ٹوک الفاظ سن کر ایک مرتبہ تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کوئی اس قدر بھی سچائی دکھا سکتا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ خیر مجھے وہاں پر اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی تھی۔ اماں کو آ کر بتایا تو اماں کا ابھی بھی غصہ باقی تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ جس روز میں اماں کو پہلے تنخواہ لا کر دوں گی اماں خوش ہو جائیں گی۔ یہ تنخواہ پہلی فیکٹری کی تنخواہ سے کچھ کم تھی، مگر یہاں کا ماحول وہاں سے کچھ پرسکون تھا۔ اگلے روز سے ہی نقاب کر کے فیکٹری چلی گئی۔ راستے میں کھڑے مجھے امام صاحب نظر آئے۔ میں نے سر جھکا لیا اور پاس سے گزرتے ہوئے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب دیا اور پھر مسجد کے اندر چلے گئے۔ یہ بھی عجیب انسان تھا، ساری زندگی اکیلے ہی گزار دی۔ گھر بار کہاں تھا، بیوی بچے تھے یا نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں بسوں کے دھکے کھاتی ہوئی جلدی جلدی فیکٹری پہنچی، جہاں پر پہنچتے پہنچتے مجھے کچھ دیر ہو گئی اور پہلے روز ہی فیکٹری کے مالک سے اچھی خاصی جھڑک سننے کو مل گئی۔ اس نے مجھے اچھی خاصی باتیں سنائی، مگر اس وقت مجھے نوکری کی اس قدر ضرورت تھی
کہ میں اس کے ساتھ کوئی بد لحاظی کر کے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اگر میں کوئی بد کلامی کر لیتی اور باہر نکل آتی تو مجھے پھر سے کوئی نئی نوکری ڈھونڈنے کے لیے مارے مارے پھرنا پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے صبر کا گھونٹ پیا اور کام کرنے لگ گئی۔ کام بہت آسان تھا۔ میرا کام صرف کپڑوں کی تہ لگانا، ان کو ایک ڈبے میں بند کرنا تھا، سلائی کرنا اور ان کو آگے بھیجنا باقی لوگوں کا کام تھا۔ مگر اس میں یہ چیز بری تھی کہ وہاں پر سارا وقت کھڑے رہنا تھا، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ کام کرتے ہوئے میں بیٹھ نہیں سکتی تھی، درمیان میں صرف 1 گھنٹے کی بریک ہوتی تھی۔ اس کے بعد سے سارا وقت مجھے کام کرنا ہوتا تھا، اور وہ بھی کھڑے رہ کر۔ پہلی رات تو جب میں گھر لوٹی میری ٹانگیں شدت سے دکھ رہی تھیں، اور وہ رات اماں اور بہن میری ساری رات ٹانگیں دباتے رہے۔ گھر کا اچھا بھلا خرچہ چلنے لگ گیا تھا اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے۔ مجھے 1 سال ہونے کو آیا تھا، مگر مجھے ہر جمعہ والے دن فیکٹری میں ایک عجیب سا احساس ہوتا، مگر صرف جمعہ کے جمعہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ میں جب بھی نماز پڑھنے جاتی تو کوئی میرے ساتھ ساتھ ہوتا۔ مجھے اپنے وجود پر ایک بھار سا محسوس ہوتا تھا، مگر ہفتے والے روز وہ سب بھار ختم ہو جاتا تھا۔ 1 سال کے بعد میری تنخواہ بڑھ گئی۔ میں بہت خوش تھی، مگر شاید یہ خوشی صرف 1 سال کے لیے ہی تھی۔ 1 سال کے بعد فیکٹری کے مالک کی طبیعت اچانک سے خراب رہنے لگی۔ وہ بہت بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ تبھی انہوں نے درمیان میں 1 ہفتے کی چھٹی دے دی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ چھٹی کے دوران بھی ہمیں اس کی تنخواہ دی جاتی، مگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوا کہ مالک کی طبیعت خراب ہے۔ لیکن چھٹی کا بھرپور مزہ لیا۔ 1 ہفتے کی چھٹی کے بعد اگلے روز جب صبح کو میں جیسے ہی فیکٹری پہنچی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ فیکٹری کے باہر بڑا سا کر کے لکھا تھا کہ فیکٹری کے مالک کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے فیکٹری دوبارہ نہیں چلے گی۔ جن کی تنخواہیں باقی رہتی ہیں وہ اگلے مہینے آ کر ہم سے تنخواہیں لے جائیں۔ خبر تھی کہ سیسا پلائی جو کانوں میں اونڈیلی جا رہی تھی۔ وہاں پر سبھی لوگ رچ لگا کر کھڑے تھے، ہر کوئی دکھ کر رہا تھا۔ لڑکیاں تو ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ وہ شخص واقعی بہت اچھا انسان تھا، بہت نیک اور شریف۔ اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں دنیا پر ہی آ گئی ہوں۔ اتنا سکون ہی سکون تھا، کسی قسم کی کوئی مصیبت، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ پرسکون ہو کر وہاں پر اپنا کام کر رہی تھی۔ اب یہ ایک نئی مصیبت تھی، کیسی نئی آزمائش تھی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی فیکٹری کے باہر فٹ پاتھ پر سر پکڑے بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے میرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے، کیونکہ میرے بیٹھنے پر دھوپ سیدھا میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کو چھپانے کے لیے میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن اب جیسے چھاؤں چھاؤں سے لگنے لگی تھی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے کون کھڑا ہے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ خواہ میں جو دیکھ رہی تھی وہ حقیقت ہے یا کوئی خواب؟ سفید رنگ کے کپڑوں میں فیکٹری کا مالک میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں ایک دم چیخنے چلانے لگی۔ تبھی مجھے اپنے کان کے پاس سے اپنی ماں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں بس یہی کہیں جا رہی تھی کہ اماں مجھے بچا لیں، اماں مجھے بچا لیں۔ تبھی یہ اچانک مجھے کسی نے جھنجھوڑا۔ اب تو جیسے کوئی مجھے اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ اچانک سے میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا تو سامنے اماں کھڑی تھی۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ایک طرف میری دوسری بہن تھی۔ اماں اور میری بہن رونے لگ گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر کو تھام لیا، کیونکہ میرے سر میں بہت شدید درد تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ فکر مت کرو، میں جلدی کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ مگر اماں میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گی تو کام کر لینا، لیکن ابھی آرام کرو، ابھی تو اتنے عرصے بعد تم اٹھی ہو۔ میں اماں کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی اور ان سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بات کر رہی ہو جیسے میں نہ جانے کب سے سوئی ہوں؟ مگر مجھے آخری مرتبہ یاد تھا کہ میں فیکٹری کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوا کہ اچانک سے میں گھر پہ کیسے پہنچ گئی۔ اماں نے بتایا کہ تمہیں پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں، تم کوما میں تھیں، تم نے کوئی بہت گہرا صدمہ اپنے سر پر سوار کر لیا تھا۔ 2 مہینے سے کوما میں مجھے اماں کی بات نے ایک دم ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر اماں جو کہہ رہی تھی وہ بھی تو جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اماں کو کیا ضرورت پڑی تھی مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ میں نے اپنی بہن سے تصدیق کرنے کے لیے حقیقت پوچھی تو اس نے جو مجھے بتایا میں حیران رہ گئی۔ جب اس نے بتایا کہ ہم تو گھر پر بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک سے کسی کا فون ہمیں آنے لگا،
مگر نمبر آپ کا تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا پیچھے کوئی آدمی بول رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے آپ کا فون چوری ہو گیا ہے، اس لیے ڈر کے مارے جلدی سے فون بند کر دیا اور اماں کو بتایا۔ مگر پھر کچھ دیر بعد دوبارہ سے کال آئی اور تب اماں نے بات کی۔ اسی وقت وہ لڑکا کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی اس وقت ہسپتال میں ہے اور کومے میں ہے۔ اماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ بہت مشکل سے اماں کو سمجھا بجھا کر میں ہسپتال لے کر گئی تھی، مگر وہاں پر آ کر بے جان وجود دیکھ کر اماں پھر سے نڈھال ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اماں کو سنبھالنے کے بعد ہم آپ کو لیے گھر آ گئے، مگر اس روز سے اب 2 مہینے سے بے ہوش تھی۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی تھی؟ میں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میرے ساتھ 2 ماہ پہلے کیا ہو چکا تھا؟ سوچنے پر سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ تبھی میری بہن نے مجھے آرام کرنے کا کہا اور خود ماں کے ساتھ کھانا بنانے لگی۔ چونکہ یہ گھر ایک ہی کمرے کا تھا، اس لیے کچن بھی کمرے کے ہی اندر موجود تھا۔ بس ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا جو کمرے کے ساتھ تھا۔ میری بہن مجھے اپنے سہارے ساتھ لے کر باہر گئی تاکہ میں اچھا محسوس کر سکوں۔ 2 مہینے تک میں نے سکون لے لی تھی۔ اب میں نے پھر سے کام کی تلاش میں ادھر ادھر جانا تھا، مگر یہ کیا؟ اماں لوگ اتنے اچھے اچھے پکوان کیسے بنا رہی تھی؟ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگی یہ تو امام صاحب کی مہربانی ہے، 2 مہینے سے وہی ہمارے گھر کا راشن اٹھا رہے ہیں۔ امام صاحب تو بہت نیک شریف انسان ہیں۔ اگر امام صاحب عمر میں چھوٹے ہوتے تو میں ان کی شادی تم سے کروا دیتی۔ اماں کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میری بہن بھی ہنسنے لگی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ نے ان سے مدد کیوں لی؟ تو اماں کہنے لگی گھر میں فاقے چلنے لگے تھے اور نہ جانے کیسے ان کو اس بات کا علم ہو گیا اور وہ بہت سارا راشن لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ جب میں نے ان سے اس راشن کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہوتی تو یقیناً وہی آپ کو کما کر دیتی۔ وہ اتنا زیادہ راشن دے جاتے تھے کہ میں سنبھال نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کیوں نہ ہم روز ہی لذیذ پکوان بنائیں اور ان کو فقیروں میں بانٹ دیں اور کچھ اپنے لیے رکھ لیں۔ ہم نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ کئی مرتبہ امام صاحب کو بھی اتنا خرچہ کرنے سے منع کیا، مگر وہ کسی کی سنتے ہی نہیں۔ ابھی ہم اتنی ہی بات کر رہے تھے، اچانک سے دروازہ زور سے کھٹکنے لگا۔ امی نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک بہت بوڑھا سا آدمی کھڑا تھا جو فقیر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے روٹی دی تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر سے دوبارہ دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں نے پھر سے دروازہ کھولا تو اب ایک بچہ تھا، وہ بھی فقیر ہی تھا۔ مجھے اس بچے کو دیکھ کر بہت رونا آیا۔ میں نے جلدی سے اندر جا کے پکوان دیکھا جو بہت زیادہ تھا اور پھر اس بچے کو بھی دے دیا، مگر میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اب فکر نہ کریں اور امام صاحب سے کچھ بھی نہ لیں، اب میں پھر سے نوکری کروں گی۔ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی فیکٹری میں نوکری نہیں کروں گی، بلکہ میں گھر میں نوکری کروں گی، کسی کے گھر کام کروں گی۔ اگلی صبح میں محل نما حویلیوں کی طرف چل پڑی جو ہمارے محلے سے بہت دور تھی۔ ایک حویلی میں گئی تو وہاں پر صرف ایک آدمی رہتا تھا۔ کہنے لگا کہ جلدی سے آ جایا کرنا، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے اور تم جوان بھی ہو، کام اچھے طریقے سے کر لو گی۔ مگر میں وہاں پر کام نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہاں پر عورت کوئی بھی موجود نہیں تھی، ایک صرف وہ آدمی ہی موجود تھا۔ میں نے اس شخص کو انکار کر دیا اور تھک ہار کر گھر لوٹ آئی۔ اب تو میں تھک گئی تھی، سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تبھی میں نے اماں کو بتایا کہ اماں آج بہت خواری ہوئی، جگہ جگہ گھروں میں اس کام کی تلاش میں گئی، مگر کوئی بھی گھر مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ ساری رات میں نے سوچتے ہوئے گزاری کہ کیا میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگلی روز میں صبح سویرے ہی اماں کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا کہ اماں میں ذرا کام سے باہر جا رہی ہوں۔ اماں جانتی تھی کہ میں آج کل نوکری کے لیے ماری ماری پھر رہی ہوں، مگر میں پریشان کن حالت میں مسجد کے باہر بیٹھ گئی۔ مگر امام صاحب تو آج مسجد میں آئے ہی نہیں تھے۔ ان کا انتظار کرتے کرتے جب شام ہونے لگی تو میں ان کے گھر ہی چلی گئی۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور انتظار کرنے لگی۔ تبھی امام صاحب باہر نکلے اور کہنے لگے کیا ہوا بیٹی، یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ میں ان کو دیکھتے ہی رونے لگی اور ان سے کہا کہ میں کیا کروں، میں اپنے گھر کو چلانا چاہتی ہوں مگر میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون سی نوکری کروں جس میں میری عزت بھی باقی رہے اور میں گھر کو بھی اچھے طریقے سے چلا سکوں۔ امام صاحب میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دوں گا، تم وہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ جلد ہی تمہیں بہت پیسہ مل جائے گا۔ پہلے تو میں حیرت سے امام صاحب کو دیکھنے لگی اور پھر ان سے کہا کہ کیسا وظیفہ؟
امام صاحب کہنے لگے کہ 3 روز تمہیں عصر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ کن فیکون کی تسبیح کرنی ہے، جس سے تم بہت جلدی امیر ہو جاؤ گی۔ میں نے ان کی بات سنی اور گھر کو روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچی اور امام صاحب کے بتائے وظیفہ پر عمل کرنے لگی۔ 3 دن نہ گزرے تھے کہ اچانک سے مجھے ایک نوکری مل گئی۔ مجھے تو حیرت اس بات کی تھی کہ وہ نوکری کیسے ملی۔ کام بھی کچھ زیادہ نہیں تھا مگر تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ میں نے دنوں میں ہی اپنا گھر تعمیر کر لیا۔ کہاں سے پیسے آ رہے تھے مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ امام صاحب کو ہر روز اب کھانا پہنچاتی تھی، ان کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ بھی بہت خوش ہوتے۔ میری زندگی پرسکون ہونے لگی تھی، میں بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے دھوم دھام سے اپنی بہن کی شادی کی مگر امام صاحب کی خدمت کرنا نہیں چھوڑی، کیونکہ آج میں جو کچھ بھی تھی انہی کی وجہ سے تھی۔ امام صاحب کی خدمت جیسے میرے اوپر اولین فریضہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں اکثر اکٹھے بیٹھ کر بہت سی باتیں کرتے۔ میں نے انہیں بہت مرتبہ کہا کہ آپ گھر کو تبدیل کر لیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگیں، تو کہنے لگے کہ نہیں، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا سارا کچھ ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا اور نہ میرا یہاں سے جانے کو دل کرتا ہے۔ ایک روز میں صبح کا ناشتہ لے کر امام صاحب کے گھر کے باہر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک میری نظر دروازے پر لگے تالے پر گئی۔ امام صاحب تو کہیں نہیں جاتے تھے، پھر یہ تالا اور گھر کی حالت اتنی بوسیدہ کیسے ہو گئی؟ اچانک میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میں غلط جگہ پر ہوں، مگر اتنے عرصے سے میں اسی گھر میں آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد واپس آ کے یہ سوچ کے کہ شاید امام صاحب کسی کام سے باہر گئے ہوں گے، رات ہوئی تو رات کے وقت جب میں کھانا لے کر گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب پھر دروازے پر تالا لگا۔ مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے اس تالے کی طرف دیکھا اور اب تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کھانے کی ٹرے پاس رکھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک فقیر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بیٹی اگر کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو۔ امام صاحب تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ تبھی میں نے وہ ٹرے اس فقیر کو پکڑا دی اور وہ کہنے لگا کہ ہمیشہ خوش رہو، مگر میں پریشان ہو گئی تھی کیونکہ مجھے امام صاحب سے بات کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ اب تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے وہ باتیں بھی چھین لی گئی ہیں۔ 1 دن 2 دن اب تو پورا ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ امام صاحب گھر پہ ملتے ہی نہ، اور گھر تو ایسے تھا جیسے برسوں سے خالی ہو۔ ایک روز میں تالے کے پاس اسے پکڑ کر پرسوچ انداز میں کھڑی تھی۔ مسجد میں سے ایک آدمی باہر نکلا اور کہنے لگا کہ بیٹی میں تمہیں ہر روز یہاں پر کھڑے دیکھتا ہوں، ہاتھ میں ٹرے پکڑی ہوتی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ کھانا کس کے لیے لے کر آتی ہو؟ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو خود بھی سفید داڑھی رکھے ہوئے تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں پر اس مسجد کے امام صاحب رہتے ہیں، میں ان کے لیے ہی کھانا لے کر آتی ہوں، مگر کافی دن ہو گئے مجھے نظر ہی نہیں آ رہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ تو وہ ایک دم چونک گیا اور میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹی یہ کیسے ممکن ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں روز انہیں یہاں پر کھانا دینے آتی تھی مگر اب وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ پہلے تو وہ کافی حیران ہوا اور پھر لمبا سا سانس کھینچ کر کہنے لگا کہ بیٹی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پر تو پچھلے 25 سال سے کوئی نہیں رہتا۔ اس کی بات سنتے ہی میرے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، میرے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے نیچے گر گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس گھر کو دیکھ رہی تھی اور اس آدمی کی باتیں مسلسل میرے کان میں بج رہی تھی کہ 25 سال سے اس گھر میں کوئی نہیں رہ رہا، تو پھر وہ کون تھا جس نے ہماری ہمیشہ مدد کی؟ میں الٹے قدم گھر کی طرف بھاگی مگر میں اماں کو کبھی نہ بتا سکی کہ ہم کتنے عرصہ ایک جنزادے کے ساتھ رہے ہیں، کسی انسان کے ساتھ نہیں۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔